پر محمد والے محمد صلوات. مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، اور محمد والے محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الدارین جد الحسن والحسین بلند صلوات. شمس بین القمرین ہادینا ہادی ثقلین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین لا سیما علی امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری بلند صلوات. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم يدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفي الغالي وبهم يلحق الضالي. لهم خصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة. ألا رجع الحق إلى مقامه وينتقل إلى منتقل بلند صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد اور صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
दुआओं खुदावंद मुताला की ये तशरीफ़ आवरी अपनी दरगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। बानियान के इस खर्च अखराजात को दर्ज कबूलियत अता फरमाए। इनके मरहूमीन के लिए इस मजलिस को बेहतरीन ज़ाद आखरत करार दे। दुनिया में मार्फत के साथ अहले बैत की ज़ियारत नसीब फरमाए। आखरत में शफ़ाअत अहले बैत से हमकिनार फरमाए। सब मिल के दुआओं की मकबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। तवज्जो तो है आपकी मेरी तरफ। जहाँ कहीं भी एक फजीलत नज़र आती है, एक अज़मत नज़र आती है, एक कमाल नज़र आता है, तो सवाल उठता है वो कौन सी चीज़ है जिसने इस हस्ती को बाअज़मत बनाया। मैंने आपको इंतज़ार नहीं कराया। मेरी ख्वाहिश है कि कम वक्त में ज़्यादा बातें आपकी खिदमत में पेश करके जाऊँ, लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ मौजूद है। यहाँ एक शख्सियत में एक अज़मत हो, एक फ़जीलत हो, एक कमाल हो, वहाँ सवाल उठता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसने इस हस्ती को बाकमाल बनाया। वो कौन सी चीज़ है जिसने इस हस्ती को बाअज़मत बनाया। वो कौन सी चीज़ है जिसने इस हस्ती को बाफ़जीलत बनाया। ये सवाल उस मकाम का है जहाँ पे एक अज़मत हो, जहाँ पे एक कमाल हो, जहाँ पे एक फजीलत हो, और अगर कोई हस्ती हो, एक ऐसी हस्ती जो मरकज़े फजीलत हो। तवज्जो फरमाइएगा जा, अगर एक हस्ती एक ऐसी हस्ती हो जो मरकज़े फजीलत हो, जो महवरे अज़मत हो, तो वहाँ पे मुसलमान तो दरकिनार, गैर मुस्लिम भी उनके दरवाज़े पे झुकता नज़र आए तो ताज्जुब की बात नहीं है। तारीख़ के सीनों में जुमले मौजूद हैं। एक ईसाई है, तो जो है मेरी तरफ, लुबनान की सरज़मीन से ताल्लुक़ है, अरब ज़बान है, ईसाई मकतब है, मज़हब है उसका, और शेर कहते हैं अली वली की अज़मत में। ईसाई होकर शेर किसकी अज़मत में कहते हैं? अली वली की अज़मत में शेर कहता है। ना मालूम ईसाई होकर अज़मत अली में शेर कहकर उसके ज़हन में क्या बात आई जी। अपने ऊपर एक सवाल, शायरों का अपना एक लबो लहजा होता है, अपने ऊपर एक सवाल करता है ईसाई होकर, मुमकिन है तेरे इस शेर कहने पर कोई मुसलमान तो इससे करे ये सवाल। तवज्जो नहीं की आपने। ईसाई होकर अज़मत अली में शेर कहकर अपने ऊपर शायराना अंदाज में कहता है मुमकिन है कोई मुसलमान तो इसे करे ये सवाल, तू ईसाई था, तुझे ईसा इब्ने मरियम की अज़मत में शेर कहने चाहिए थे। ज़रा ये बता, ईसा इब्ने मरियम की चौखट को छोड़कर दरे अली पे तू झुका क्यों जी। चौखटे हज़रत ईसा इब्ने मरियम को छोड़कर दरे अली पे तू झुका क्यों। तू कहता हो मुसलमानों सुन लो मेरा जवाब। दो जुमले उसने कहे हैं, कहता हूँ मुसलमानों सुन लो मेरा जवाब। पहला जुमला कहता है मैं आशिक़ हकीकत था। पहला जुमला क्या कहता है? मैं आशिक़ हकीकत था। और दूसरा जुमला कहता है मैं मुतलाशी फजीलत था। अल्लाह अकबर। मुतलाशी फजीलत यानी फजीलतों की तलाश में था। मैं मुतलाशी फजीलत था। कहता है मैंने हर फजीलत का पीछा किया जी। मैंने हर फजीलत को तलाश करना शुरू, मैंने हर फजीलत का पीछा किया। थोड़ा सा बेदार होना। मैंने हर फजीलत का पीछा किया। हर फजीलत अली वली के दरवाजे पे मुझे खैमा जन होती नजर आई। हर फजीलत अली वली के दरवाजे पे मुझे खैमा जन होती नजर आई। मैंने अपने नफ्स को खिताब करके कहा छोड़ दे औरों के तज़किरे को। अगर किसी की अजमत में शेर कहना है तो वो हसनैन का बाअज़मत बाबा अली है।
حسنین کے بعد حسنین کے بعد عظمت بابا علی ہے۔ فرائض الصمتین میرے اہل تسنن بھائیوں کی حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو 2-4 احادیث اس فرائض الصمتین سے عظمت علی کی جو نبی نے بیان فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے میری گفتگو سنیں۔ نبی مکرم اسلام بھی امت مسلمہ کی مشترکہ میراث ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ او بھائی، نبی کو سارے مانتے ہیں یا نہیں؟ ختم نبوت کے سارے قائل ہیں یا نہیں؟ پریشان کیوں رہو؟ ذرا توجہ کے ساتھ۔ اور علی ابن ابی طالب بھی مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے یا نہیں جی؟ مشترکہ میراث ہے۔ فرق یہ ہے علی والے پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، ہمارے اہل تسنن بھائی چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ لیکن میں یہ سٹیج پہ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں، شیعہ اگر علی کو نہ مانے تو اس کا سلسلہ امامت پورا نہیں ہوتا، اور اہل تسنن نہ مانے تو خلفائے راشدین کا سلسلہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ علی اس ہستی کو کہتے ہیں، اگر ادھر جاتا ہے تو عدد خلفائے راشدین مکمل ہوتا ہے، ادھر آتا ہے تو سلسلہ امامت مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک جملہ اگلا بھی تاریخ کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جس بھی مقصد سے تعلق ہو، ہمارے اہل تسنن بھائی حضرت ابو بکر کو پہلے نمبر پہ، حضرت عمر بن خطاب کو دوسرے نمبر پہ، حضرت عثمان بن عفان کو تیسرے نمبر پہ، حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ یہ تو کوئی شک نہیں ہے نا، چونکہ اہل تسنن بنتے ہی ہیں جب اس ترتیب کے کہہ لو، اور شیعہ بنتے ہی اس وقت شیعہ ہے جب علی کو پہلے نمبر پہ مانے۔ یہی بات ہے یا نہیں؟ یہ طے شدہ باتیں ہیں، یہ چھپی چھپائی باتیں ہیں نہیں، سب کو معلوم ہے۔ میں اگلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے علی کو پہلے نمبر پہ مانو، چاہے علی کو چوتھے نمبر پہ مانو، لیکن ایک میری بات ذہن میں رکھ لینا، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے والا ہوں۔ ٹی وی چینلوں پہ میری بھی تقریریں آپ سن چکے ہوں گے۔ جملہ ذمہ داری سے ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن و حدیث کو مد نظر کر کے کہتا ہوں، چاہے پہلے نمبر پہ مانا جائے، چاہے چوتھے نمبر پہ مانا جائے، مولا فقط ایک ہی ہے جسے دنیا علی کہتی ہے۔ مولا فقط ایک ذات ہے۔ آج تک آپ نے میرے اہل تسنن بھائی حضرت ابو بکر کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں، اور حق بھی ہے بیان کرنا چاہیے، حضرت عثمان کے فضائل، لیکن مولا کی لفظ اگر جچتی ہے تو ایک ہی ذات ہے جسے دنیا علی کہتی ہے۔ اور کیوں نہ جچے، یہ ایک ہی ذات تھی جس پہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی نے میدان غدیر میں فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور دنیا والوں یاد رکھو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں قبلہ؟ جس کو دیکھیں، عقائد ہمیشہ اختیاری چیز ہے۔ عقیدہ سمجھتے ہیں؟ عقیدہ یہ زبردستی والی چیز نہیں ہے، نہ کسی سے زبردستی عقیدہ چھڑایا جا سکتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، نہ یہ عقیدہ چھڑایا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی سے زبردستی عقیدہ منایا جائے۔ یہ بات ہے آپ یہ نہیں بھائی، اور یہ عقیدہ نہ کسی سے زبردستی چھڑایا جا سکتا ہے نہ منایا جا سکتا ہے، لیکن جو تاریخی حقیقت ہے وہ احترام کے ساتھ بیان کرنا ہر ایک مکتب کا حق ہے۔ جس طرح مکتب تشیع کو حق اپنا مکتب پیش کرنے کا، اہل تسنن بھائیوں کو بھی حق اپنا مکتب پیش کرنے کا، لیکن تہذیب کے دائرے، اخلاق کے دائرے میں۔ توہین نہ ادھر درست ہے نہ ادھر درست ہے۔ اور میرے سامنے تاریخ کے وہ جملے موجود ہیں، جنگ صفین تھی، دونوں طرف سے مسلمانوں کی معرکہ آرائی تھی۔ سنے جملے آپ نے کبھی؟ اور کبھی صفین اس انداز میں بھی سن لیا کرو۔ جناب عمار یاسر نے کہا، آقا حضرت عمار یاسر بلند مرتبہ صحابی رسول تھے، کہا کہ اگر مجھے اجازت دے میں بھی حجت تمام کروں۔ حضرت نے فرمایا، اے عمار تو بھی حجت تمام کر لے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے۔ حضرت عمار آئے، کہا دنیا والوں شام سے آ تو گئے ہو، تمہیں معلوم ہے سامنے کون کھڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ جملے عمار کی زبان پہ کتنی حسین سجے ہوں گے۔ کہا یہ وہ ہے جس کے بارے میں حسنین کے نانا نے فرمایا تھا، الحق و علی وعلی والحق اللہم ادر الحق ہے سمادار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق اے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر۔
جدر میرا بھائی کہتے ہیں جو ہی نام علی آیا وہاں سے عجیب زبان علی کی شان میں یہ لفظ شان کہہ رہا ہوں جی، مولا کی حوالے سے عجیب زبانیں کھلیں جو عادی تھیں، اور علی کا ماننے والا تھا عجیب عمار یاسر بھی غصے میں آیا، تڑپ گیا۔ اتنا میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے، جناب عمار یاسر کا ایک عجیب لب و لہجہ حضرت علی کے کانوں تک پہنچا۔ میرے آقا فوراً صحابی کو کہتے ہیں جو عمار کو کہو فوراً واپس آ جائے۔ ذرا جملے پہ غور کرنا، جناب عمار واپس آئے۔ میں کہتا ہوں علی کی اطاعت عمار سے بڑھ کر کون کر سکتا تھا؟ یہ صحابی ہو تو ایسے علی کی اطاعت کرتے ہوئے آئے، کیونکہ ان کو علم تھا اگر محمد ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے، اگر محمد اٹھ جائے تو علی کی اطاعت واجب ہے۔ یہ صحابی کا کردار۔ فوراً واپس آئے۔ میرے آقا نے کہا عمار تو میرا نمائندہ بن کے گیا ہے، یہ تیرا لب و لہجہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں آقا میں ہوں علی والا، میں ہوں علی والا۔ میں نے جب دیکھا آپ کی شان میں گستاخی کی ہے شامیوں نے تو میں رہ نہیں سکا۔ علی والوں کے لیے علی نے عمار کو میدان صفین میں خطاب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سارے سوتے پہ ہو یا جاگتے ہو؟ یہ صفین میں خطاب جناب عمار یاسر کو ہے، لیکن رہتی دنیا تک علی والوں کا مکتب کیا ہونا چاہیے، علی والوں کی زبان کیا ہونا چاہیے، علی والوں کی مد مقابل کے بارے میں زبان کیسی ہونی چاہیے، میرے آقا نے بتا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمار یہ کیسی زبان تھی؟ کہتے ہیں آقا میں ہوں آپ کا غلام، میں آپ کی ولایت کا دم بھرنے والا۔ جب لب و لہجہ میں نے تبدیل دیکھا تو پھر میری زبان بھی تبدیل ہو گئی۔ تو میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اے عمار تیری زبان بھی تبدیل ہو گئی، ذرا یہ بتا وہ نمائندے کس کے تھے اور تو نمائندہ کس کا تھا؟ وہ نمائندے کس کے بن کے آئے تھے، تو نمائندہ کس کا تھا؟ جس مقام پہ تم موجود ہو ہمیشہ علی کے مکتب کی نمائندگی کرو۔ پتہ چلے علی والا آ رہا، اگر بازار میں ہے 20 دکانیں ہیں، ایک علی والے کی دکان ہے، ایسی امانتداری کی دکانداری کر بتلانا نہ پڑے علی والا ہے، تیری دکانداری سے پتہ چلے یہ علی والا ہے۔ اور اللہ کے بندو علی والا مجلسوں میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لگانے والا نہیں بنتا، اپنے کردار سے علی والا بن کے بتلانا ہوتا ہے۔ خوب توجہ ہے میری طرف یہ نہیں کہ بلا کسی بھی بازار میں ہو، مسجد میں ہو، محلے میں ہو، یہ نہ دیکھو تیرے ہمسائے کا کردار کیا ہے، تو علی والا ہے۔ تیرا کردار وہ ہونا چاہیے جو علی والوں کا کردار۔ میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ علی کی سیرت یہ ہے ہمیشہ محبت کا درس، ہمیشہ پیار کا درس، اور ہمیشہ محبتیں بانٹی علی ابن ابی طالب نے۔ خدا کے بندو علی ابن ابی طالب کو طول تاریخ میں شان علی میں کتنی گستاخی کی گئی، کوئی ایک لفظ بھی زبان علی سے اخلاق سے گرا ہوا ثابت کر سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر ایک لفظ ثابت ہو جائے تو علی محمد کا پھر جانشین ہی نہیں ہے۔ جانشینی مصطفیٰ اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب خلق عظیم کا انسان مالک نظر آئے، اور یاد رکھو خلق عظیم کا مالک انسان اس وقت بنتا ہے جب جذبات کے تابع نہ ہو بلکہ جذبات اس کے تابع نظر آئے۔ میری طرف توجہ ہے؟ آپ سب کی توجہ سپیکر کی طرف ہو گئی ہے، میری طرف توجہ کر، تھوڑا سا ان پہلوؤں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کی آواز، محبت کا پیغام، پیار کی آواز، اور اپنی مجالس کو میں کھلے لفظوں میں، مجھے نہیں پتا آپ سامنے شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، لیکن اتنا پتہ ہے عاشق حسین بیٹھے، اور ہمارے بزرگان کا، مراجع کا، مجتہدین کا یہی ہمیں واعظ و نصیحت ہے۔ اتنا خوبصورت مجلسوں کا ماحول بنا دو پتہ ہی نہ چلے سامنے شیعہ بیٹھا یا سنی بیٹھا۔ یہ آپ کا حق تھا ایسا ماحول بنانا، اور اگر ایسا ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اپنی مجالس پر یہاں تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اپنی مجلسوں پہ غور کرو، کیوں کر دوسرے مکتب کے لوگ ہماری مجالس میں نہیں آئے؟
او اللہ کے بندو، یہ مجلس حسین درسگاہ حسین ہے، اور درسگاہ حسین سے ہمیشہ نظام مصطفیٰ ملنا تھا۔ جب مجلس حسین میں لوگ نہیں آئیں گے تو نظام مصطفیٰ دنیا والوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ نظام مصطفیٰ در حسین سے ملتا ہے، در یزید سے نہیں ملتا۔ لہذا صدق کے دل سے ایسے ماحول بناؤ، محبت کی زبان، پیار کی زبان۔ آپ لوگوں نے دعوت دی ہوگی 2 سفر کی مخصوصیت آئیں، کیا اپنے ہمسائے اہل تسنن بھائیوں کو بتایا کہ آج ہمارے ہاں وعد ہے، تشریف لائیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا ماحول بناؤ، بے شک، اور آگے پڑھانے والے بھی ایسے پڑھاؤ، اہل تسنن آئے، ان کا اینڈ اپ کہنے کا ضرورت نہ ہو، پوچھے 2 سفر کب ہے اور کون پڑھنے والا۔ ایسے ماحول جب بنے گے، یہ جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، کوئی حالات ہی تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ جب ذمہ دار، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور آپ ایگری کریں گے اس بات کے ساتھ، اگر کوئی مکتب کی بات کا ذمہ دار نہیں آتا ممبر پر، کم از کم اپنی بات کا ذمہ دار انسان ہونا چاہیے۔ وہ بات کر رہے ہیں نا، اس کا تو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ مجھے فرمائیے نہیں، تھوڑا سا ایسا ماحول، ایسی خوبصورت باتیں جس کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کو طول تاریخ میں ہر دور کے معصوم نے دل جوڑنے کی بات، دل توڑنے کی بات، یہ مکتب حسین ہے۔ یار اتنی قربانیاں دے دی، لیکن دل دارا کے چاند نے کسی کا نہیں توڑا۔ ہمیشہ دل جوڑنے کی بات کی ہے، یہ قربانیوں کا مکتب ہے، یہ محبتوں کا مکتب ہے۔ فرائض السبتین، کتاب کا نام کیا ہے؟ فرائض السبتین۔ ان میں چند احادیث شان امیر المومنین میں انہوں نے نقل فرمائی ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کے اذان کے حوالے کر دی جائے۔ پہلی روایت انہوں نے نقل فرمائی ہے کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا، بلند آواز سے سلوات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے سلوات پڑھ لیجیے۔ فرائض السبتین حدیث کس کی ہے؟ نبی پاک کی، اور شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ مرتضیٰ کی۔ 2 حدیثیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ فرمایا کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا، علی تو کتنا باعظمت علی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا، علی تو کتنا باعظمت علی ہے، اگر تیری لکھی ہوئی فضیلت ہو، کاغذ پہ تیری لکھی ہوئی فضیلت ہو، اور اس پہ کوئی نگاہ دوڑا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی توجہ ہے میری طرف کے بلا؟ کہ تیری لکھی ہوئی فضیلت پر اگر کسی کی نگاہ، میرے اہل تسنن بھائی، میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے نا کہ نہ محمد کسی ایک مکتب کی میراث ہے، نہ علی کسی ایک کی میراث ہے۔ محمد مصطفیٰ کا بھی احترام ہے، علی مرتضیٰ کا بھی احترام ہے۔ جی، وہ مسلمان ہو اور آل کا احترام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھا؟ یعنی لیکن ترتیب ذہن میں رکھیں، ترتیب ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ کی ذات، نبی مکرم اسلام کی ذات، اور اس کے بعد آل رسول کی ذات، اور اس کے بعد امہات اور اصحاب کی ذات۔ یہی بات ہے یہ نہیں؟ اس ترتیب کو مد نظر رکھیے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ نبی نے فرمایا، کتنا باعظمت ہے تو علی، تیری لکھی ہوئی فضیلت پر اگر کوئی نگاہ دوڑا دیتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر۔ توجہ ہے میری طرف؟ اور فرمایا، علی کتنا تو باعظمت ہے، اگر کسی کو توفیق ہو تیری ایک فضیلت کاغذ پہ لکھ دے، جب تک اس کاغذ پر تیری فضیلت لکھی رہے گی، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی توجہ ہے کہ بلا؟ یہ قصیدوں پہ نعرے لگانے کے آپ عادی ہیں، ذرا ان حدیث کی طرف توجہ کرو، حدیث کی طرف توجہ کرو۔ دوسرے حدیث ایک ہے، اس میں جملے کتنے ہیں؟ 4۔ 2 جملے میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ لکھی ہوئی ہو فضیلت اور کسی کی نگاہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اور اگر کسی کو توفیق ہو مولا کی ایک فضیلت لکھ دے کاغذ پر، تو جب تک کاغذ پر وہ فضیلت لکھی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس لکھنے والے کے لیے اس کے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا بیدار ہونا۔ اور فرمایا، علی کتنا تو باعظمت ہے،
اگر تیری ایک فضیلت کو معرفت کے ساتھ کوئی اپنی زبان پہ جاری کر دے تو خدا ود مطال اس کی زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا جملہ پیش کروں، اور فرمایا کتنا باعظمت ہے تو اے علی، تیری بیان ہو رہی ہو فضیلت، اور کان دھر کر معرفت کے ساتھ وہ فضیلت کوئی سن لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اسی فرائض الصلتین میں بھی اور ینابیع المودہ میں بھی، دونوں کے یہ ینابیع المودہ شیعوں نے کتاب نہیں لکھی، مودت آئے مودت سے لفظ کیا گیا، وہ تو سمجھتے ہیں محبت اہل بیت ہیں۔ ینابیع المودہ یعنی محبت اہل بیت کے چشمے، یہ کتاب اہل تسنن کے عالم نے لکھی ہے، اور اس کو اس نے روایت لکھی کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا علی تو اتنا باعظمت، اتنا تجھے اللہ نے بافضیلت، علی مرتضیٰ خود بافضیلت بنے یا کسی نے بنایا؟ پریشان ہو گئے، میں خلیل مسئلہ سن کو نہیں پتا۔ سبحان اللہ، جی کس نے بافضیلت علی مرتضیٰ کو بنایا؟ کس نے مولا کائنات کو یہ عظمتیں اور فضیلتیں دی؟ نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں اللہ نے تجھے ایسا باعظمت بنایا، اللہ نے تجھے ایسا بافضیلت بنایا۔ اے علی، اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں، دنیا کے سارے دریا سیاہیاں بن جائیں، دنیا کے سارے انسان لکھنے والے بن جائیں، اور دنیا میں جنات کی شکل میں مخلوق حساب کرنے والی بن جائے، تو اے علی وہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، بیدار ہونا، اے علی وہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، وہ دریا ختم ہو سکتے ہیں، وہ انسان مر مٹ سکتے ہیں، وہ جنات نیست و نابود ہو سکتے ہیں، لیکن اے علی تیری فضیلت کا عشر عشیر بھی تحریر نہیں کر سکتے۔ اتنا دنیا فضیلت میں آگے گیا علی، حتیٰ روایت میں جملہ توجہ ہے میری طرف، صحابی آیا نبی مکرم اسلام کے پاس، یہ پہلی دونوں حدیثیں کس کی میں نے سنائی آپ کو؟ نبی مکرم اسلام کی۔ تو نبی سے بڑھ کر اپنی بزم کے لوگوں کو کوئی اور بہتر جانتا تھا؟ پریشان ہو گئے۔ اہل تسنن کے جید علماء نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی مکرم اسلام نے مولا کائنات کی بیان کی، کسی اور کے نصیب میں ایسی فضیلتیں نہیں آئی۔ اہل تسنن کے حتیٰ اہل تسنن کے جید علماء نے لکھا علی وہ عظمت ہے جس کی عظمت میں خدا نے 300 قرآن میں آیت نازل کی، 300 آیت جس ہستی کی شان میں اللہ نازل کرے اس با مرتبہ بلند ذات کو دنیا علی کہتی ہے۔ شخص آیا نبی مکرم اسلام کے پاس، توجہ ہے میری طرف، کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں مجھے حق دکھلائیں، حق کا تعارف کروائیں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، کس کا تعارف حضور؟ حق کا تعارف۔ تو میں نے جیسا روایت میں جملہ فرمایا، نبی نے فرمایا سامنے کمرے میں چلا جا۔ صحابی کہتے ہیں جو ہی نبی نے فرمایا نا سامنے کمرے میں چلا جا، میں نے جو ہی اس کمرے میں قدم دیکھا عظیم ساجد عظیم مسجود کے سامنے، عظیم عابد عظیم معبود کے سامنے علی مرتضیٰ سجدے میں سر ہے اور عبادت پروردگار میں مصروف ہے۔ جی پوچھا تھا حق بتلائیں، نبی نے فرمایا سامنے کمرے میں چلے جائیں۔ جی یعنی گویا کہ نبی فرمانا چاہتے تھے کہ میں لفظوں میں تجھے حق کیا بتاؤں، جب مجسم شکل میں حق آتا ہے تو علی بنتا ہے۔ مجسم شکل میں کسی کو دکھانا اور حق وہ کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں مولا کائنات کا سجدہ طولانی ہو گیا، میں نے کان لگایا تو حسنین کے بابا سجدے میں سر رکھ کے یہی جملے کہہ رہے ہیں، الہی بے حق نبی کل مختار اغفر شیعتی، اے میرے اللہ تجھے اپنے محمد مصطفیٰ نبی کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر۔
میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے. کہتے ادھر سے میں نکلا حق کو دیکھ کر, جب پلٹا اب آیا نبی کے پاس تو دیکھا نبی بھی عام حالت میں نہیں, نبی بھی حالت سجدہ میں جا چکے ہیں. سجدہ میں سر رکھا ہوا, تھوڑا سا بیدار ہونا, سجدے میں سر رکھا ہوا. حسنین کے نانا نے وہ سجدہ طولانی ہو گیا, میرے اندر جستجو پیدا ہوئی تو دیکھو تو صحیح حسنین کا نانا سجدے میں کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے دیکھا حسنین کی نانا کی وحی کی زبان پر یہ لفظ جاری تھی, الہی بحق ولی کا علی ابن ابی طالب اغفر امتی, اے میرے اللہ تجھے اپنے ولی علی کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے, میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے. پتہ نہیں یہ روایت آپ کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں. نگاہ مرتضی میں, اللہ کی درگاہ میں اگر پوری کائنات میں کسی ہستی کا واسطہ دیا جا سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اگلا جملہ سننا, اور نگاہ مصطفیٰ میں اللہ کی درگاہ میں اگر کسی ذات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے تو وہ علی مرتضی کی ذات ہے. یہ شان ہے. نبی مکرم اسلام کی ذات ہو. میں تو ہمیشہ ممبروں پہ یہ جملے کہا کرتا ہوں, اور اس دور میں تو یہ جملے زیادہ ہی تکرار کرنے کی ضرورت ہے. او اللہ کے بندو, جب صدق کے دل سے جھک ہو علی کے دروازے پر تو نہ اپنے ذہنوں کی توحید کا عقیدہ بنا, نہ اپنے ذہنوں کا عقیدہ نبوت بنا. اگلا جملہ بھی کہوں, نہ ہی اپنی ذہنوں کا عقیدہ ولایت بنا. عقیدہ توحید لینا ہے تو دروازے علی سے لے, عقیدہ رسالت لینا ہے تو دروازے علی سے لے. بیدار ہونا, حتیٰ میں کہتا ہوں اگر علی بھی لینا ہے تو خود زبان علی سے لے. اپنے ذہنوں کی اختراع نہ بناؤ, چونکہ نہ تم, یہ نبی کا وہ فرمان بھی بھول گئے آپ لوگ. نبی مکرم اسلام نے اس با مرتبہ علی کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا, اے علی اس دنیا میں تیری کوئی معرفت حاصل نہ کر سکا, تیری معرفت کوئی حاصل نہ کر سکا. تیری معرفت اس کائنات میں اگر کوئی رکھتا ہے یا تجھے خلق کرنے والا اللہ رکھتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ رکھتا ہوں. اور فرمایا مجھ مصطفیٰ کی معرفت بھی اس کائنات میں کوئی نہیں رکھتا, یا مجھے جو نبی بنا کے بھیجنے والا خدا ہے وہ رکھتا ہے, یا تو میرا حقیقی جانشین علی رکھتا ہے. کو بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ تو پھر ہم اپنے ذہنوں کے مطابق عقیدہ رسالت بنا لیں, اپنے ذہنوں کے مطابق عقیدہ ولایت بنا لیں, اپنی ذہنوں کے مطابق عقیدہ, پریشان تو نہیں ہو گئے, وہ عقیدہ توحید بنا لیں. مجھے بالکل سوچ سمجھ کے, کوئی تیزی نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, باتیں تو چار اب میں اتنا سفر کر کے جانی ہے. ایک بات بھی ایک بندے کو سمجھ آ جائے تو مقصد مجلس پورا ہو جائے گا. جی اگر ایک کو بھی سمجھ نہ آئی تو مجلس کا مقصد تو پورا نہ ہوگا. جی چونکہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے, مجلس کا مقصد یہ ہے, آنے والے کی آنے کی حالت اور ہو, پلٹ کے جانے کی حالت اور ہو, پھر مقصد مجلس پورا ہوتا ہے. کچھ لے کے جاؤ یہاں سے, اور وہ عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ امامت و ولایت ہے. جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تینوں عقیدے لینے ہیں تو اپنے ذہنوں کو اختراع نہیں بنانی. یہ لینے ہیں تو کس سے لینے ہیں؟ اس ہستی سے لینے. توجہ ہے میری طرف؟ یہ عقیدے لینے ہیں تو اس ہستی سے لینے ہیں. جب آیا تو اللہ کے گھر میں آیا, جب اس کائنات سے اٹھا تو اللہ کے گھر سے اٹھا. اللہ کے گھر میں آنے سے لے کر اللہ کے گھر سے جانے تک علی کی زندگی کا ایک لمحہ حیات نہیں ملتا جو تیرے میرے پہلے توحید شناس امام کی زندگی کا لمحہ حیات تو ہو, لیکن اس میں خدا موجود نہ ہو, اس میں اللہ موجود نہ ہو. اللہ کے بندو, علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی توحید کے پرچار میں گزری ہے یا نہیں بھائی؟ ہے جی. لہذا اس بات کو ذہن نشین کرو, عقیدہ توحید لینا ہے تو اس ہستی سے لو, چونکہ میں اور آپ جتنا بھی پاک اور منزہ عقیدہ بنائیں وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے جو علی بیان کر سکتے. عقیدہ
رسالت دنیا اپنے اپنے رنگ میں مقام رسالت پیش کر رہی ہے، لیکن میرا تو عقیدہ یہ ہے جیسا عقیدہ رسالت علی بیان کر سکتے ہیں ایسا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ بات حق ہے یا نہیں؟ اور خود مقام علی بھی میں اور آپ اپنے ذہنوں کے مطابق پیش کر سکتے ہیں، کہاں تیرا اور میرا ذہن، کہاں علی کا بلند ذہن۔ علی جیسا میں کہتا ہوں علی کو پیش کرنے والا علی جیسا ہی ذہن چاہیے۔ یہ آپ کا اور میرا ناقص ذہن علی کو نہیں پیش کر سکتا۔ دوسرا خطبہ ناج البلاغہ کا، کون سا خطبہ جناب؟ ناج البلاغہ کا پتہ ہے نا، یہ ہماری کتاب ہے جی۔ کس کا کلام ہے؟ امیر المومنین کا۔ پہلا حصہ خطبوں کا، پہلا خطبہ توحید اور دوسرے خطبے کا آخری پہرا، مفتی جعفر حسین اہل اللہ مقام نے جو ترجمہ کیا ہے، دوسرے خطبے کا دوسرا پہرا، اس میں خود مولا علی نے بتلایا ہے ہم کیا ہیں۔ مولا نے کیا بتلایا ہے؟ ہم کون ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، مختلف رنگوں میں، کیونکہ وقت کے دامن میں جتنے مختلف رنگوں میں میرے آقا نے تعارف فرمایا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیتے تو ایک ایک جملہ، زیادہ نہیں، نہ میں نے ساری عقیدہ توحید آپ کو سنانا ہے، پریشان نہیں ہونا آپ لوگ، چونکہ توحید کا نام سن کے پریشان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کے مولا کی ساری زندگی تو توحید کے پرچار میں گزر گئی، اور موالیوں کا حال یہ توحید کا نام آتا ہے تو سر جھکنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا کہنے مولا کے اور کیا کہنے موالیوں کے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے بندو، بات موالی کو وہی پسند ہونی چاہیے جو مولا کو ہوتی ہے، اور مولا وہ ہے جو کبھی ایک لمحہ اپنے خدا سے جدا ہوتا نہیں۔ علی کی مسلسل زبان ذکر پروردگار میں رہتی ہے جی۔ جنگ صفین کے میدان میں ایک شخص نے سوال کر دیا، یہ اللہ الصمد جو کہا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ تو ساحت والا کہتا ہے یہ سمجھ سمجھنے کا وقت نہیں ہے، آگے جنگ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خاموش ہو، علی حقیقت توحید بیان کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے۔ اور کوئی گال سمجھ آئی نہیں جی؟ اس کو علی کہتے ہیں جو ہر میدان میں توحید کا پرچار کرتا ہے۔ تلواروں سے گھبرائیں وہ جن کی ماں فاطمہ بنت اسد نہ ہو، تلواروں سے گھبرائے وہ جس کا باپ ابو طالب نہ ہو جی، جس کا باپ ابو طالب، جس کی ماں فاطمہ بنت اسد، اس کو تلواروں سے گھبرانے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں، جیسی توحید علی پیش کر گئے ایسی توحید کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور جیسا عقیدہ ولایت اور رسالت علی پیش کر گیا ایسا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ میں اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں، آج کل ویسے بھی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، نہ معلوم ہے دو ظفر کو کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو یہ بچوں کے ذہن میں بات تو بیٹھ جائے علی کا عقیدہ توحید کیا ہے، علی کا عقیدہ رسالت کیا ہے، اور علی کا عقیدہ ولایت، تاکہ ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے جو ہو رہے ہیں نا وہ علی مولا کے کلام کی روشنی میں اپنا آج قبلہ درست کر کے جائیں۔ یہ پریشان تو نہیں ہو رہے نا جی؟ سنیے، میرا مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے کون ہے خدا، کون ہے میرا رازق، کون ہے میرا مالک، کون ہے مجھے خلق کرنے والا۔ اس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اول دین معرفت ہو، او دنیا والو، علی کا اللہ وہ ہے جس کی معرفت دین کی بنیاد ہے، جس کی معرفت دین کی بنیاد ہے۔ اور ایک جملے میں علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خدا سے مناجات کرتے کرتے بڑے حسین اور میٹھے رنگ میں علی نے فرمایا کون ہے میرا خدا؟ توجہ ہے میری طرف؟ ایک ایک جملہ جو وعدہ کیا، زیادہ بات نہیں کرنی۔ میرا آقا فرمایا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ اے میرے اللہ، علی کی عزت و تکریم کے لیے بس یہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی کی عزت و تکریم کے لیے بس یہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، علی کے فخر و مباحات کے لیے بس یہی کافی ہے، تو میرا رب ہے۔ اور کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ آج تو ممبر پہ لوگ آ کر مولا کو کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں کہتا ہوں مولا کائنات کی مناجات کو یہ سامنے رکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا رب کون ہوتا ہے اور عبد کون ہوتا ہے۔
رب کسے کہتے ہیں؟ آپ اسے کہتے ہیں جو اس کی ربوبیت پہ فخر و ناز کرتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جس پہ علی جیسی ہستی بھی سر پہ سجود ہوتی ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جسے علی جیسا بلند مرتبہ سجدے کر کر کے تھکتا نہیں۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ اور دوسری منزل میں آ کر ایک شخص میرے آقا کے سامنے یوں آیا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، میرے آقا کے سامنے ایک شخص آیا اور آقا کہتے ہیں انت نبیوں، میرے آقا کی عظمتیں دے کر، فضیلتیں دے کر، کیا کہتا ہے؟ عظمتیں فضیلتیں علی کے دے کے کہتا ہے کہ آقا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیونکہ اور اس کو مرتبہ کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تو میرے آقا نے تبسم فرما کے فرمایا نہیں نہیں، حسنین کے نانا اللہ کے آخری نبی تھا۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے۔ بڑا سمجھدار تھا سوال کرنے والا، توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ بڑا سمجھدار تھا سوال کرنے والا، یہاں رکا نہیں، کہتا ہے آقا مجھے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہیں کیا؟ خود ہی اپنا تعارف کروائیں۔ آقا خود ہی اپنا تعارف کرایا، پھر کیا ہیں آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ علی جیسے بعظمت ہستی سے سوال بندہ کرے کہ آپ بتائیں آپ کیا ہیں، اپنا تعارف کرائیں۔ اگر علی مرتضیٰ قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتے کم تھی، پریشان ہوگی۔ اگر میرے آقا کہتے ہیں میں وہ بعظمت علی ہوں جس کی عصمت کا قصیدہ آئے تطہیر پڑھتی ہے، جس کی صداقت کا قصیدہ آئے مباہلہ پڑھتی ہے، جس کی مودت کا قصیدہ آئے مودت پڑھتی ہے، جس کی ولایت کا قصیدہ آئے ولایت پڑھتی ہے، وہ آیتیں کم تھی؟ اگر نبی کی حدیث پیش کرنا چاہتے تھے کم تھی؟ پریشان ہو گئے ہو؟ حدیث کم تھی نبی کی؟ نہیں۔ اور ان آیتوں حدیث کو چھوڑ کر علی ولی اپنی عظمتوں کے لیے اگر یہ بیان کرتے میں وہ باعظمت علی ہوں جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا بطول جیسی میری شریک حیات ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو تھوڑا تعارف تھا علی کا، اور یہ کہتے کہ میں وہ باعظمت علی ہوں جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا حسن و حسین کا میں باپ ہوں۔ اگر یہ فخر و ناز کرنا چاہتے کہتے کہ میں وہ باعظمت علی ہوں جو فاطمہ بنت اسد کا لال ہوں جس کی آغوش میں مصطفیٰ بھی پلتا ہے مرتضیٰ بھی پلتا ہے۔ اگر یہ اپنا تعارف کروانا چاہتے تو یہ بھی تعارف کیا کم تھا کہ کہتے میں ابو طالب کا لال ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے جملے اور رنگ میں سنے ہیں، اس پہ فخر و ناز دیکھے تو علی کا فخر و ناز بنتا تھا، اس لیے کہ مشترکہ ایک کانفرنس ہو رضی لاہور کے اندر، توجہ ہے میری طرف، شیعہ سنی ہر دیوبندی سارے علماء جمع تھے، تو اس میں اہل تسنن کے ایک جید عالم نے جملہ فرمایا جی، اور جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس حسین کی، اس علی کی عظمت کا کیا کہنا جس کا حسین جیسا بیٹا ہو۔ مجمع کھڑا ہو گیا جی، اس علی کی عظمت کا کیا کہنا؟ وہ کوئی سنتے پہ ہو؟ اس علی کی عظمت کا کیا کہنا جس کا حسین جیسا بعظمت بیٹا ہو۔ اوپر سے حافظ سیف اللہ صاحب کی باری ہوئی، کس طرح اعلان کیا شاہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا قبلہ ذرا بیٹھے میرا بھی ایک جملہ سن کے جائیں۔ انہوں نے کہا جی نہ خطبہ نہ کوئی بات گفتگو شروع۔ میرے بھائی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اس علی کا کیا کہنا جس کا باعظمت حسین جیسا بیٹا ہو۔ میں بھی ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اس ابو طالب کا کیا کہنا جس کا علی جیسا بافضیلت بیٹا ہو۔ اس ابو طالب کا کیا کہنا جس کا علی جیسا بافضیلت بیٹا ہو۔ بڑی عظمت تھی، بڑی عظمت تھی۔ جب عظمتوں کی بات آئی میرے آقا نے نہ آیت پیش کی، بات تو یاد ہے نا، میرے آقا نے نہ کوئی آیت پیش کی نہ کوئی حدیث پیش کی، نہ سیدہ بطول کے شریکہ حیات پہ فخر و ناز کیا، کر سکتے تھے، نہ حسنین کے باپ ہونے پہ توجہ ہے میری طرف کے بلا۔ دوسرے مرتبے میں پہلے میں کیا کہا؟ کفا بھی فخرن ان تکون علی رب، علی کی فخر و مباحت کے لیے بس یہی کافی ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے۔ پہلی منزل میں نگاہ علی میں جو چیز قابل فخر و ناز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کا رب ہونا ہے یا نہیں جی؟ دوسری منزل میں میرے آقا نے فرمایا میرا مختصر تعارف، تو نے پوچھا ہے آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا مختصر تعارف اور جامع تعارف یہ ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟
یہ تعارف علی ہے میری زبان سے نہیں، خود مولا علی کی اپنی زبان سے۔ وہ عقیدہ توحید نگاہ علی میں، یہ عقیدہ رسالت نگاہ علی میں، اور سنیے عقیدہ ولایت علی کی نگاہ میں یہاں گفتگو تمام کرتا ہوں۔